मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे में अबू दुजाना के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इसी बात पे गुफ्तगू ख़त्म हुई थी। उनके चंद अशार आपके सामने रखे और उनकी दलेरी का किस्सा आपके सामने रखा। जिस वक़्त उन्होंने तलवार को उठाया तो एक ख़ास चाल से चलने लगे। ये भी इस्लामी फ़िक़्ह का एक मसला है। वो चाल जो आप फ़ौजी परेड में देखते हैं कि एक टांग को पूरा ऊपर उठा लेना, या पहलवानों को जब वो अखाड़े में उतरते हैं उससे पहले अपनी टांगों को, दोनों टांगों को ऊपर ऊपर करते हैं, यानी अपनी टांग को इतना उठा लेना कि पेट से भी ऊपर चली जाए। इसकी इब्तदा बाद मुअर्रिखीन ने यह भी कहा कि अबू दुजाना से हुई, लेकिन बाद ने कहा ये इससे भी कबल जब भी जंगों में अकड़ के और फखर का और तकब्बुर का इजहार करना होता तो ये चाल चली जाती थी। पहले भी इस्लाम के अंदर अबू दुजाना ने जब इस चाल को चला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा ये चाल आम हालात में हराम है और अल्लाह ताला इस तरह चलने को नापसंद करता है, लेकिन दुश्मन के सामने इस चाल को चलने का भी सवाब है। गोया ये जो आज इस्लामी मुमालिक में फौजी परेड होती है, ये हजरत अबू दुजाना की वो सुन्नत है कि जिस तरह वो चलते हैं ताकि दुश्मनों के दिलों के ऊपर उनकी फिटनेस का, उनकी ताकत का रोब और दबदबा पड़ जाए। तो अबू दुजाना की ये जो चाल है मसनून है सिर्फ किन महल्लात के ऊपर, जब गैर मुस्लिमों के सामने आमना सामना हो जाए और वहां पर अपनी कुव्वत और ताकत का इजहार करना हो। या दूसरी जगह कौन सी है, खाना काबा के अंदर हालत हराम में जब कुफार मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिखाना था और सहाबा को कहा था कंधे नंगे कर दो, ये तुम्हारे जिस्मों को गौर से देखें, ये ना समझे कि पतली पतली बाजुएं हैं और इनमें दम हम मौजूद नहीं है, उतारो कपड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कपड़ा भी उतरवा लिया और कहा आप कुछ अकड़ के चलो। गोया अकड़ के चलना वैसे इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर हराम है, मुसलमानों के माबैन हराम है, लेकिन इन चंद मौक़ों के ऊपर ये चाल चलना बाइस अजर सवाब है कि जिसके अंदर दुश्मनों के ऊपर हैबत का डालना मकसूद हो। सैयदना अबू दुजाना के अलावा भी बहुत से सहाबा ने इस जंग में बहुत सा किरदार अदा किया, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकरीर की तरफ बढ़ते हैं। उस तकरीर में भी, इस ओहद की तकरीर में भी, जिस तरह बदर की तकरीर में, यहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकामत का दरस दिया, जमने का दरस दिया, अल्लाह की रसूलुल्लाह की इताअत का हुक्म दिया। अब आपको पता है जैसे बदर में आपके सामने रखा था कि अरबों के यहाँ ये मामला था कि चंद लड़ाइयाँ, चंद मार के, चंद कुश्तियाँ जंग से पहले हुआ करती थी, जिस तरह बदर में भी हुई। तो यहाँ पे भी तलहा बिन उस्मान कुफार की तरफ से निकला और कहने लगा तुम कहते हो कि तुम्हारी तलवारें जहन्नुम में लेके जाती हैं और मैं कहता हूं मेरी तलवार तुम्हें जन्नत की तरफ लेके जाती है। ये तुम्हारा अकीदा, मुसलमानों को चैलेंज करते हुए कहने लगा ये तुम्हारा अकीदा है ना, तुम्हारी तलवारें जहन्नुम की तरफ बुलाती हैं और हमारी तलवारें जन्नत की तरफ लेके जाती हैं। निकले कोई जो जन्नत का ख्वाहिशमंद आए मेरे साथ मुकाबला करे। बहुत बड़ा पहलवान था, नामवर सिपा सलार था। वो निकला, उसने, तलहा बिन उस्मान ने पूरी कुव्वत और ताकत से तकरीर की। सबसे पहले उनकी इस दावत को कबूल करने वाले कौन थे? हजरत अली। जिस तरह बदर में अपनी शुजाअत का मुजाहरा किया, यहाँ पर भी निकले और कसम उठा के कहने लगे अल्लाह की कसम अगर तू जहन्नुम में जाना चाहता है तो अली की तलवार तुझे पहुंचा देगी, और मैं तो जन्नत में जाना ही चाहता हूँ, आकाश के तेरी तलवार मुझे जन्नत में ले जाए। हजरत अली निकले, एक सेकंड में पहला वार किया, टांग पांव कट के जमीन पे गिर गई। वो कहने लगा अली तू तो मेरा चचा दाद है, तू मेरे मुकाबले पे आ गया, अब तूने मेरा पाँव काट दिया, मैं बरहना हो गया हूँ, नंगा हो गया हूँ, अब मुझे कत्ल ना करी, मुझे माफ कर दी। तो हजरत अली ने उस वक्त उसको छोड़ दिया था। तो मुसलमान के लश्कर के अंदर वैसे तो तकबीरात और हजरत अली की फतह की खुशी थी, लेकिन हजरत अली से सवाल पूछ लिया कि हालत जंग में अपने रिश्तेदारी का लिहाज करते हो, उसने तुम्हें चचा का वास्ता दिया, उसको छोड़ आए हो? कहा अल्लाह की कसम चचा का वास्ता दिया,
یہ غیرت اور شرم بھی آئی لیکن وہ برہنہ ہو چکا تھا، اور علی کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ علی کے سامنے کوئی بندہ برہنہ ہو کے ننگا ہو کے بھیک مانگ رہا اپنی جان کا اور علی اس کو معاف نہ کرے۔ صرف اس وجہ سے چھوڑ کے آیا ہوں، ورنہ رشتہ داری کی کوئی بات نہیں ہے۔ رشتہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان ہے۔ دوسرا صبا نکلا، اس نے بھی آ کے اپنی جرت کا، بہادری کا مظاہرہ کیا، اعلان کیا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ باہر آئے۔ ان کے بارے میں بھی روایات میں یہ الفاظ ملتے ہیں، آپ کو پتہ عمومی طور پہ یہ بات مسئلہ بھی یاد رکھے، فقہی طور پہ سیرت میں بہت سے مسائل آتے ہیں کہ کسی کو طعنہ دینا، کسی کے ماں باپ کو برا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی عیب جوئی کرنا اسلام میں صراحتاً حرام ہے۔ ایک دوسرے مسلمان عام حالات میں ایک دوسرے کو طعنہ دیں، گالی دیں، یہ گناہ ہے، سب کو علم ہے۔ ہاں بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ ناپسندیدہ الفاظ کہہ دینے میں بھی حرج نہیں ہوتا، جس طرح حضرت ابو بکر نے بھی کہہ دیا تھا، اور جا لات کی شرمگاہ کے اوپر جا کے منہ مار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے۔ یعنی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کا جواب دے دینا تعدم یعنی اعتدال سے بڑھ جانے میں یا حد سے بڑھ جانے میں نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات اس غیرت اور حمیت کا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت حمزہ نے جب اس کی بکواس سنی صبا کی تو جوش میں آ گئے، اور یہ بات یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو جائے وہ حدیث تقریری ہو جاتی ہے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو ان الفاظ پہ نہیں تھا ڈانٹا۔ حضرت حمزہ نے اس کو کہا، او ختنہ کرنے والی ماں کے بچے صبا کو، میں تیرا مقابلہ کرتا ہوں۔ ویسے عام حالات میں یہ طعنہ دینا، یہ عیب نکالنا بری بات تھی، لیکن جنگ کے اندر یہ الفاظ کہہ دینے میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، جب غیرت کا اور ہمت کا، یعنی دشمنان بنیادی طور پہ اسلامی فقہ کا یہ باب محدثین نے جو باندھا وہ یہ ہے کہ اسلامی غیرت اور دینی غیرت اور دفاع اسلام اور دفاع شاعر اللہ، دفاع حرمت رسول، دفاع صحابہ میں اگر انسان ان حدود سے تجاوز کر جائے جو عام حالات میں اللہ نے بنائی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہوتا، اگر غیرت دینی ہو اور اگلے کو مرعوب کرنا، اگلے کو ڈرانا اور اگلے کو باز کرنا مقصود و مطلوب ہو۔ تو حضرت حمزہ نے بھی یہ الفاظ کے اور ایک سیکنڈ کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں لا محالہ طور پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جو بعض واقعات ہے ترتیب کے اعتبار سے یہاں پہ ہم آگے پیچھے بیان کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا سینیریو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تقاریر کر رہے ہیں، جب جوش دلا رہے ہیں، جب جنگ کے بارے میں صحابہ کو غیرت دلا رہے ہیں، تو آپ کو پتہ یہاں پہ ایک مشہور واقعہ حضرت حنظلہ کا بھی پیش آیا۔ حضرت حنظلہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاد سنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہیں، شہادت کی درجات، شہادت کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت حنظلہ کے کان میں بھی پڑ گئی اور ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ اگر آج میں شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اور ان کے ذہن میں یہ ایمان راسخ ہو گیا کہ احد کے اس پار جنت ہے۔ اور حالت یہ تھی، اور یہ بات بعد میں پتہ چلی اگرچہ، حالت یہ ہے کہ شادی کو ابھی ایک دن ہوا ہے۔ جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی، جمیلہ حضرت جمیلہ سے شادی کی تھی، اور شادی کو ابھی ایک دن ہوا ہے۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں، یہاں پہ سیدہ جمیلہ نے ایک خواب بھی دیکھا اسی شادی کی رات کو کہ آسمان پھٹا اور حضرت حنظلہ اس آسمان میں داخل ہوئے، آسمان آپس میں مل گئے۔ تو حضرت جمیلہ نے اس خواب کی خود تعبیر بھی نکالی تھی اور کہا تھا حنظلہ شہید ہو جائے گا، جلد شہید ہو جائے گا۔ اب جس عورت نے خواب دیکھا اور شادی کی رات کہ میرا حامد شہید ہو جائے گا، وہ حامد کے پاس آئے گی کہ حامد سے دور بھاگے گی کہ دوبارہ میری شادی ہو جائے؟ لیکن وہ حامد کے پاس آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس پاک
اور پکیزہ شخص سے شاید مجھے اولاد عنایت کرے. اور اللہ نے ان کی یہ خواہش اس طرح پوری کی کہ ان کے بطن سے ایک دن کی رفاقت کے بعد ان کے بطن سے عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے. ایک عظیم مجاہد، ایک عظیم دلیر جرنیل اور سپہ سالار. حضرت جمیلہ نے یہ آپ دیکھ لی تھی اور تعبیر بھی خود نکال لی تھی. حضرت حنظلہ یہ عمل کر رہے ہیں اور عمل کرنے کے بعد حالت جنابت میں کان کے اوپر جہاد کی اور قتال کی طرف رغبت کی دعوت آ رہی ہے. اب ایک عام فطری بات ہے کہ مسلمان جنابت کے بعد کیا کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے. ان کو جنت میں جانے کی اتنی جلدی تھی، انہوں نے اسی وقت تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں نکلے اور شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا حنظلہ شہید ہو گئے ہیں. یہاں سے یہ بات افشا ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بادلوں کے پانی سے، آسمان کے پانی سے، چاندی کے برتنوں کے اندر فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. پوچھو کیا ماجرا ہوا، پوچھو کیا ماجرا ہوا. حنظلہ کو فرشتے چاندی کے برتنوں میں، بادلوں کے پانی میں، بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. پوچھو کیا ماجرا ہوا. صحابہ گئے، بیوی سے پوچھا کیا ماجرا ہوا. بیوی نے بتا دیا ابھی حالت جنابت میں تھے تو غسل نہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے اس کو غسل دے دیا. یہاں سے فقہ کا ایک اور باب بھی نکلتا ہے. شہید اگر جنبی ہو تو اس کو غسل دینا چاہیے. شہید اگر جنبی ہو تو اس کو غسل، ویسے شہید کو غسل نہیں ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے، بیوی یا گھر والے اطلاع کر دیں کہ جنبی تھا تو اس کو غسل دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے بارے میں اتنے عظیم الفاظ کہے تو صحابہ میں جذبہ جہاد ظاہر ہے بڑھتا چلا جائے. اور یہاں پہ آپ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین اور تقریر مت بولیے جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی تھی. عینین پہاڑی کے اوپر عبداللہ بن جبیر کو جب متعین کیا تھا کیا کہا تھا؟ اگر ہم مر بھی جائیں، اگر ہم شہید بھی ہو جائیں، اگر ہمیں قتل بھی کر دیا جائے، ہماری لاشوں کو بھی دشمن چیر پھاڑے ہو، تم نے اس پہاڑی سے نہیں اترنا، تم نے گھوڑوں کو روکنا ہے، تم نے یہ گھاٹی اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. اب یہاں پر یہ بھی اسلامی تاریخ کا اور اسلامی قوانین کا، اسلامی فقہ کا، اور اگر دیکھا جائے تو دین کا نچوڑ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد رائے برابر بھی تبدیلی اگر کوئی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. رسول اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد، فرمان کے آ جانے کے بعد اپنے فہم اور اپنی سوچ اور اپنی رائے سے یہ سمجھ لینا کہ رسول اللہ کا فرمان بس ایسا تھا ویسا تھا، حالات کے مطابق یوں تھا جی، وہاں تھا جی، اور اپنی رائے کو لڑانا رسول اللہ کے فرمان کے بعد، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حالات و واقعات سیاق و سباق حدیث کا ہوتا ہے. لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا نہیں چھوڑنا تو پھر نہیں چھوڑنا. پھر یہ سوچنا صحابہ نہیں سوچا تھا نا، فقیہ صحابہ تھے نا، فتح ہو گئی ہے. اب تو جنگ جیت چکے ہیں، اپنے ساتھیوں کی غنیمت سمیٹنے میں مدد کیوں نہ کریں. وہ جو فرمان رسول تھا وہ اس لیے تھا جب تک فتح نہ ہو. یہی رائے تھی نا. اور اس رائے میں کتنا کو کوئی آج کل تو کہتے ہیں جی حالات اور واقعات وہ نہیں رہے جیسے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کو آج کے حالات واقعات پتہ ہی نہیں تھی. جی اس دور کے اوپر تطبیق ہوگی، آج کے دور کے حالات فرق ہو گئے. اللہ کو نہیں پتا کہ حالات فرق ہو جانے ہیں، تمہیں پتا، تمہاری رائے ہے. بس صحابہ نے اجتہاد کر لیا. اس طرح شجاعت اور دلیری کے مار کے ہوئے صحابہ نے پشتوں کے پشتے لگا دیے. کفار ڈر کے میدان جنگ سے فرار ہو گئے، شکست واضح ہو گئی، شکست آ گئی. جب پہاڑی کے اوپر موجود لوگوں نے دیکھا ہم فتح یاب ہو گئے ہیں اور مسلمان غنیمت کا مال سمیٹنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہاں سے بعض صحابہ نے عبداللہ کو کہا ہم جاتے ہیں، ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں. اور بعض بدبخت ایسے ہیں جو یہاں پہ یہ باتیں کرتے ہیں جی صحابہ لوٹ مار کے لیے معاذ اللہ نیچے اترے تھے اور مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے اور دنیا کی مغانم کو حاصل کرنے کے لیے. اور میرے بھائیو تم نے حدیث سنی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ فلاں شخص جس کے بارے میں صحابہ نے کہا جنت میں چلا گیا، رسول اللہ نے کہا نہیں میں نے تو دیکھا ہے
اس کے اوپر ایک چادر ہے آگ کی اور اس میں جھلس رہا ہے. اس کے اوپر ایک چادر ہے آگ کی، اس میں جھلس رہا ہے. وہ کون سی چادر ہے؟ وہ مال غنیمت کی ایک چادر ہے. گویا یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، مال غنیمت اکٹھا کرنے والے کا نہیں ہوتا. مال غنیمت کس کے لیے ہوتا ہے؟ لشکر کے امیر کے پاس آتا ہے، پھر وہ آگے سے تقسیم کرتا ہے. یہ کتنا بڑا مغالطہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا گیا. جی وہ غنیمت سمیٹنے کے لیے آئے تھے، غنیمت سمیٹنے کے لیے آئے تھے. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، مسلمانوں کے لشکر کے لیے، امیر کو پیش کرنے کے لیے. غنیمت کا مال بعد میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ شو کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ جو لگا اس نے وہ مال اچکنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے وہاں سے نیچے اتر آئے تھے. یہ جی معاذ اللہ صحابہ تھے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. صحابہ آئے تھے، نیچے اترے تھے، غنیمتوں کو دیکھ کے اقرار ہے، لیکن کس کے لیے؟ سمیٹ کر کس کے سپرد کرنے کے لیے؟ امیر لشکر کے سپرد کرنے کے لیے. کوئی غنیمت کا مال اکٹھا کر کے اس کا ہو جاتا ہے. ایک چادر اگر ایک صحابی کا حق نہیں ہے تو غنیمت کا سارا مال کسی کا ہو سکتا ہے؟ خیر یہ تو آج کل ابھی گزشتہ دنوں میں، اور اللہ کا شکر ہے اہل سنت کی آواز کی وجہ سے وہ مظہر برلاس نے اسی طرح کی ارضا سرائی کی، بعد میں اس نے توبہ کی، رجوع کر لیا. توبہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمارے سامنے آ کے اس نے رجوع کیا کہ میرے علم میں نہیں تھا، یہ مسئلہ اس طرح کا ہے، میں نے جس طرح پڑھا تھا میں نے کہہ دیا، مجھے معاف کیا جائے، میں رجوع کرتا ہوں وغیرہ. یہ لیکن غلط العام معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے کہ مال و دولت کے پیچھے آئے تھے، غنیمت سمیٹنے کے لیے آئے تھے. کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لشکر کے لیے، امیر لشکر کو جمع کروانے کے لیے. حصہ ان کا ملنا تھا، لیکن یہ سمجھ لینا انہی کا حق تھا. یہ بات غلط ہے. خیر جب وہ وہاں سے چند صحابہ نیچے اتر آئے، وہ شکست خوردہ لشکر جو شکست کھا کے بھاگ چکا تھا، ابو سفیان بھی اور خالد ابن ولید بھی اور سارے بڑے جرنیل جو فرار ہو چکے تھے. خالد ابن ولید کچھ دور پہنچ چکے تھے. انہوں نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا وہ جو پیچھے سے تیر انداز کھڑے تھے ان کی تعداد میں مجھے کمی لگتی ہے. موقع ہے اگر تم میں سے کچھ نوجوان میرا ساتھ دیں تو میں پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان بعض تیر اندازوں کو قتل کرتا ہوں اور تم دوبارہ لوٹ کر ان کے اوپر حملہ کر دینا اگر میں پیچھے سے کامیاب ہو گیا. اس وقت سیدنا خالد ابن ولید مسلمان نہیں تھے، لیکن ان کی عقل، فطانت اور ذہانت مسلمہ تھی، جرنیل تھے. انہوں نے دور سے ان تیر اندازوں کو نیچے اترتا ہوا دیکھ لیا اور بھانپ لیا. وہ ایک لمبا چکر کاٹ کے پیچھے آئے پہاڑی کے. سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا، معروف واقعہ. ان چند تیر اندازوں کو شہید کر دیا اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کیا. مسلمان جو فتح کی خوشی منا رہے ہیں، جو مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہیں، جو تلواریں بند کر چکے ہیں، جو تلواریں رکھ چکے ہیں، جن کے نزدیک جنگ ختم ہو گئی، اچانک پیچھے سے حضرت خالد ابن ولید کے حملے کی وجہ سے سنبھل نہ سکے اور سمجھنے یوں لگے. آپس میں مسلمانوں نے یہ خیال کیا کہ ہمارے ہی بعض مسلمانوں نے غداری کر دی ہے جو ہمارے پیچھے سے حملہ آور ہو گئے ہیں. اس غلط فہمی کا نتیجہ کیا نکلا؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا، بھائی چارے کا بھی درس دیا تھا. مسلمان جو اگلی صفوں میں تھے، پچھلے لوگوں کی چیخیں سن کے کہ حملہ ہو گیا پیچھے سے، انہی کے اوپر پل پڑے، آپس میں لڑ پڑے. سیدنا خالد ابن ولید کے لشکر نے اس وقت مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں تھا پہنچایا جتنا مسلمانوں کی اپنی تلواروں نے. اپنے ہی مسلمانوں کو اچانک پلٹے، تلواریں نکالی، پیچھے سے شور ہوگا، اپنے بعد مسلمانوں کو شہید کر دیا. اور حضرت حذیفہ بن یمان کے والد بھی یہیں پر اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. اب ہوا یہ کہ جب ابو سفیان وغیرہ کے لشکر نے دیکھا کہ خالد ابن ولید پیچھے سے حملہ کرنے میں اور بعض تیر اندازوں کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ لشکر بھی واپس پلٹ آیا. اب مسلمان دو لشکروں کے مابین پھنس گئے، پیچھے سے بھی لشکر ہے اور آگے سے بھی لشکر ہے. وہ فتح جو مسلمانوں کی یقینی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور قرآن پاک میں انشاءاللہ موقع ملا آئندہ آنے والے خطبے میں اس بات کو بھی رکھیں گے، صرف ایک فرمان کو چھوڑنے. اللہ نے بھی وجہ یہ بیان کی کہ رسول اللہ کی بات کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے نقصان پہنچا دیا. ایک فرمان تھا، اگر وہ پہاڑی سے نہ اترتے
اس وقت اپنی فقہ، اپنی رائے، اپنے اجتہاد کو رسول اللہ کی حدیث کے سامنے نہ پیش کرتے تو کبھی بھی مسلمانوں کا یہ نقصان نہ ہوتا. لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک امت کو یہ بات سمجھانی تھی، اس لیے یہ نقصان تقدیر میں لکھا تھا، وہ ہو گیا. جب آگے سے بھی کفار نے حملہ کیا، پیچھے سے بھی حملہ کیا، تو اسی اثنا میں وہ مشہور واقعہ ہوا. ابن کمیہ نے تلوار اٹھائی، جناب سیدنا مصعب ابن عمیر کے سر پہ جا پہنچا. سیدنا مصعب ابن عمیر کی شکل، حلیہ، قد و قامت، چال ڈھال کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا تھا، بہت زیادہ ملتا تھا. مشابہت تھی، جس طرح حضرت ابو بکر کی تھی اس طرح مصعب ابن عمیر کی بھی بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی. تو ابن کمیہ نے جب وار کیا، سیدنا مصعب ابن عمیر کو شہید کیا، تو اس نے نعرہ لگایا اور اس نے کہا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم تو نعوذ باللہ کہیں گے، قتل کر دیا. یہ بات سننا تھی. کفار کے لشکر میں ایک جوش و خروش بڑھ گیا. مسلمانوں کی ایک مرتبہ آپ اچانک خود حساب لگائیں، آپ کا قائد ہو، آپ کا جرنیل ہو، آپ کا سپہ سالار ہو، صرف سپہ سالار نبی اور رسول ہو، اچانک کوئی کہے کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو مسلمانوں کے دلوں کی کیا کیفیت ہوگی. صحابہ زاروں کی طرح رونے لگے. صحابہ نے، بعض صحابہ صرف یہ سن کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے دل چھوڑ بیٹھے کہ ہمارا زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے، ہمیں بھی کافر شہید کر دے. یعنی بجائے یہ کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرتے اور ان کو بکاتے، بعض صحابہ نے دل چھوڑ دیا. اور حقیقت میں یہ وہ وجہ ہے صحابہ کا جو دل چھوڑ دینا، جن کو رافضی بے ایمان اکثر اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، جی صحابہ یہاں سے تتر بتر ہو گئے جی صاحب. یہ وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع آئی، صحابہ کے کلیجے چر گئے، ان کے دل مایوس ہو گئے، اور اچانک ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوگی اس سے بہتر ہے ہم بھی مر جائیں. بعض صحابہ نے بالکل بغیر کسی جنگ کے کفار کے سامنے اپنے جسموں کو پیش کر دیا، رسول اللہ شہید ہو گئے. تو انس بن نضر کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. انس بن نضر نے کہا رسول اللہ شہید ہوئے ہیں، تمہارا رب شہید نہیں ہوا. رسول اللہ شہید ہوئے ہیں، تمہارا رب شہید نہیں ہوا ہے. میرے ساتھیوں، میں تمہارے موقف سے بری ہوں، میں تمہارے موقف سے بری ہوں. یہ کس طرح کا موقف ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہم بھی ہو جائیں؟ یہ کیا موقف ہے؟ میں اس موقف سے بری ہوں، اور میں مشرکوں سے بھی اعلان برات کرتا ہوں. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، بدر میں شامل نہیں تھا ہو سکا، کہ اگر احد میں شمولیت کا موقع ملا تو میں اللہ کو بھی دکھا دوں گا، رسول اللہ کو بھی دکھا دوں گا میں کیسی جنگ کرتا ہوں. تلوار کو بے نیام کیا اور صحابہ کی ہمت کو مجتمع کیا. کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا ہو گیا؟ کفار میں جا گھسے. 80 زخم آپ کے جسم کے اوپر ملے جب آپ شہید ہوئے. 80 زخم، حتیٰ کہ جسم کا کوئی ٹکڑا 80ویں زخم سے پہلے زمین پہ بھی نہ گرے. اور 80 زخم کھانے کے بعد جب زمین پہ گرے تو بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا کہ جسم میں کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو کٹا اور پھٹا نہ ہو. اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں، ایک مصعب بن عمیر اور ایک انس بن نضر، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ. یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا پورا کر دکھایا. اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر مجھے احد میں موقع ملے گا یا بدر کے بعد کبھی موقع ملے گا، میرا رب بھی دیکھ لے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے میں کیا کرتا ہوں. اس نے وہ کر دکھایا. 80 زخم اکیلے کے جسم کے اوپر، کئی کفار کو جہنم واصل کر کے شہید ہو گیا. اور بات آئی ہے سیدنا انس بن نضر کی تو آپ حیران رہ جائیں گے. سبحان اللہ، یہ کتنا ولی اور کتنا متقی صحابی ہے. ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے. ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے ایک انصاری لڑکی کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ایک مقام مار دیا تھا. تو اس لڑکی کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. جب اس لڑکی کے انصاری لڑکی کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے تو وہ انصاری قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا آپ کے صحابی کی بہن نے ہماری لڑکی کے فرنٹ کے 2 دانت توڑ دیے. اب آپ کیا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا قصاص چاہتے ہیں، انس کی بہن کے بھی دانتوں کو توڑا جائے گا۔ انس پاس بیٹھے ہیں، کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا میری بہن کے دانتوں کو توڑا جائے گا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں تیری بہن کے دانتوں کو توڑا جائے گا قصاصاً؟ کہا اللہ کی قسم میری بہن کے دانت ہے اللہ کے رسول نہیں ٹوٹیں گے۔ رسول اللہ نے کہا القصاص فی کتاب اللہ، قصاص کتاب اللہ میں، انس تو کیا بات کرتا ہے؟ لاؤ اس کی بہن کو پیش کیا جائے اور اس کے دانتوں کو توڑا جائے۔ اب وہ ان ساری کی ساری گفتگو سن رہے ہیں، اور پہلے ان کے پاس بے شمار مرتبہ اسی دوران دیت کی پیشکش کی گئی کہ دانت نہ توڑے جائیں، دیت لے لی جائے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ بڑی ایسی ہے ویسی ہے، اس کے ہم نے دانت ہی توڑوانے ہیں، دیت نہیں لینی۔ یہاں سیدنا انس نے قسم کھائی، وہ سارے کا سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں، انس کی بہن کو حاضر کیا گیا ہے، ان کے دانت کے توڑنے کا حکم کس نے جاری کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دانت توڑنے لگے ہیں، انصار قبیلہ کہتا ہے کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے، ہم ان کے دانت نہیں توڑیں گے بلکہ دیت دینے پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انس کے لیے یہ تعریفی کلمات کہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اوپر، زمین کی پشت کے اوپر اللہ کے بعد ولی اور متقی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیں، جو بات ناممکن بھی ہو تو اللہ آسمان کی بلندیوں سے ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ انس تو انہی میں سے ہے، تیری قسم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کی بلندیوں سے پورا کیا۔ انس قسم کھا رہے ہیں میری بہن کے دانتوں، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت ہرگز نہیں ٹوٹیں گے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، احد کا جو باب ہے وہ فقہی اعتبار سے کتنے درس اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، فقہ کے بھی، ایک تو اتباع حدیث کے، ایک فقہ کے، ایک توحید کے۔ توحید کا بھی عجیب و غریب باب ہے، اس میدان کے اندر بات مفصل ہے لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران تفصیلاً انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں رکھیں گے، اسی دوران جب صحابہ بد دل ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ہوئے تو مصعب ابن عمیر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند صحابہ رہ گئے تھے، اور اس کی تفصیل ہم اگلے جمعے میں بیان کریں گے۔ تو 3 کفار میں سے 3 اشخاص نے، اور بعض میں زیادہ نے، ان میں سہیل بن عمر، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا اور آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر تلوار لگ گئی، آپ کے ماتھے کے اوپر کٹ لگ گیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے عالم میں، اس کرب کے عالم میں کہتے ہیں وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جنہوں نے اپنے نبی کے ماتھے کو خون آلود کر دیا، اپنے نبی کے چہرے کے اوپر تلواروں کو چلا دیا، اس نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہ سہیل بن عمر کے اوپر رحمت نہ فرمانا، حارث بن ہشام کے اوپر رحمت نہ فرمانا، صفوان بن امیہ کے اوپر رحمت نہ فرمانا، یعنی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ۔ کبھی ان کے بارے میں یہ بد دعا کر رہے ہیں یہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی، کبھی ان کا نام لے کے بد دعا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی توحید بھی عجیب ہے اور اللہ کی تقدیر بھی عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم آسمان سے آیتوں کو نازل فرمایا، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ آپ کون ہیں؟ ہائے سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ آپ کا اس معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے یا ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، انہوں نے ظلم کیے، لیکن قرآن کی آیت کا ڈباچائی اس بات کے بارے میں اعلان کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ نا، اللہ جس بات سے ابتدا کرے وہی بات ابتدا میں ہوتی ہے، وہی اول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کا ابتدا کہاں سے کیا؟ لیس لک من الامر شیء، آگے کیا؟ او یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ کی مرضی ان تینوں کو عذاب دے، اللہ کی مرضی ان کی توبہ قبول کرے۔ ابتدا کس لفظ سے کی تھی؟ توبہ سے۔ اور نبی کریم ان کا نام لے کے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ہرگز نہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعائیں کریں، اللہ کی مرضی ہے ان کی توبہ کو قبول کرے یا عذاب دے۔
اور سبحان اللہ توحید کا بھی کتنا عظیم باب ہے. تینوں کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا اور تینوں صحابی رسول بن گئے بعد میں تینوں. اور یہ آیت کا دباچہ بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا. رسول اللہ بد دعائیں دے رہے ہیں, اللہ کی مرضی نہ ہو, چاہے دعائیں کرتے رہے ہدایت نہیں ملنی, چاہے بد دعائیں کرتے رہے ہلاکت نہیں ہو سکتی. جب تک اللہ نہ چاہے, جب تک اللہ نہ چاہے. تو میدان احد توحید کا بھی باب ہے, اتباع سنت کا بھی باب ہے, فقہ کا بھی باب ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.